अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज जो हमारे पाकिस्तान अब्रॉड टीवी यूएसए के देखने वाले हैं, मैं उनको मैसेजेस मिलेगा तो मैं उनकी इत्तला के लिए कि ये लाइव प्रोग्राम नहीं है, ये एक रिकॉर्डेड प्रोग्राम है। तो हमारी जो बड़ी खुशकिस्मती है कि पूरी दुनिया से जो उलमा जो हैं, उलमाए हक जो अपना अपना किरदार अदा करते हैं, हज़ारों मील का सफ़र तय करते हैं और अल्लाह के नबी का पैगाम पहुँचाने के लिए पूरी दुनिया में तग-ओ-दो करते हैं, हमारी आपकी आक़िबत सँवारने के लिए। ना हमारे पास कोई उनके लिए कोई सिला है, ना हमारे पास उनके लिए कोई जज़ा है। ये अल्लाह के वो मर्द मुजाहिद हैं, ये अल्लाह के वो गाज़ी, वो पुरस्कार बंदे हैं, जो जिनका ताल्लुक़ अल्लाह की रिज़ा और अहले बैत की रिज़ा से जुड़ता है। हम तो सिर्फ़ अक़ीदत के कुछ फूल निछावर कर सकते हैं, कुछ अल्फ़ाज़ तराश सकते हैं, क्योंकि हम तो इसी चीज़ के सौदागर हैं। मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मेरे साथ जो शख्सियत तशरीफ़ फ़रमा है, जिसका मैं मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मुनासिब अल्फ़ाज़ में ज़िक्र कर सकूँ, शेख अतीक अहमद बस्तावी साहब। और आप यहाँ शिकागो के दौरे पे थे। मेरी बड़ी बदकिस्मती कि मैं थोड़ा-सा बीमार हूँ इस वक़्त भी और मैं आपकी ज़ियारत नहीं कर सका, लेकिन ज़रूर मेरी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह, आपसे पूरी मेरी कोशिश है। और मेरे साथ जो हमारे, मैं को-होस्ट तो नहीं कहूँगा इस प्रोग्राम के, एक्चुअल को-होस्ट यही हैं। मैं सिर्फ़ एक, क्योंकि ये टीवी की रस्म होती है कि जी एक आदमी को ज़रूर बताना चाहिए कि जी मैं होस्ट हूँ, तो मैं उसका फ़ायदा उठा रहा हूँ और अपने आप को कह रहा हूँ। लेकिन इस प्रोग्राम के मेज़बान, इसके रूह रवां, इसकी जो सारी सोच के पीछे जो मेहनत है, वो है डॉक्टर हाफ़िज़ अख़लास अंसारी। और हाफ़िज़ साहब, अ, आपका कैमरा ऑफ हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। ये थोड़ी-सी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो डॉक्टर हाफ़िज़ अख़लास अंसारी मेरे लिए छोटे भाइयों का दर्जा रखते हैं। पाकिस्तान यूनाइटेड परेड कमेटी एक बहुत बड़ा यहाँ का एक जो प्लेटफ़ॉर्म है, समाजी प्लेटफ़ॉर्म मेरा ख़्याल है, जिसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी मुसलमान जमा होते हैं। और ख़ास तौर पे हर ख़ित्ते से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी ज़रूर आते हैं, मुसलमान ज़रूर शिरकत करते हैं पाकिस्तान परेड में। तो उसके हाफ़िज़ साहब जो है ना, वो समझ लीजिए सरकारी उसके ख़तीब भी समझ लें, क़िरत का एज़ाज़ भी हासिल करते हैं। अब बड़ा कुछ है, मैं ज़ाती तौर पे बहुत शुक्रगुज़ार रहता हूँ हमेशा इनका, मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। और डॉक्टर अतीक साहब का जो तारुफ़ है, मौलाना हज़रत अतीक साहब का तारुफ़, मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं थे। मैं हाफ़िज़ साहब चाहूँगा आप गुफ्तगू करें, और ये जो दौलत उस्मानिया और तुर्की की तारीख़ का जो इंतख़ाब किया गया है, अभी आज बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे थे गुफ्तगू में, आपने अर्तुग़रुल ड्रामे का हवाला किया। तो ये इतनी खूबसूरत जी, बात है कि ये नौजवान बच्चों के लिए बड़ी इंस्पिरेशन है। इवन ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो इस वक़्त जेल में है, कैदी नंबर 804, मेरा ख़्याल है उन तक भी अगर ये तुगरल का नाम हुआ हो तो ये एकदम से वायरल हो जाएगी चीज़। ये बड़ी ज़बरदस्त जी, खूबसूरत बात की आपने, और यानी आपने दरिया को कूज़े में बंद कर दिया। जी, जी, हाफ़िज़ अख़लास अंसारी साहब, शो ऑन अब जी, आपका है। जी। अस्सलामु जी। अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जावेद भाई और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामईन। अ, म जो माशाअल्लाह जावेद भाई खुद बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हैं यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी में एज़ वेल एज़ सिविक एंगेजमेंट में। तो उसके सिलसिले में हमारे से हमसे जो भी हो सकता है वो इनके साथ ताउन करते हैं। ये माशाअल्लाह इन्होंने तो बहुत ज़्यादा कलिमात कह दिए हैं मेरे लिए। बहरहाल मैं तो हमेशा इनके साथ कोऑपरेशन के लिए तैयार रहता हूँ और अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आमीन। जिस फ़ील्ड में अल्लाह ने इन्हें मलका दिया है उसमें ये अपने तय कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से दीन की और मुल्क की और इस मुल्क की भी जहाँ रह रहे हैं और पाकिस्तान की भी किस तरह से खिदमत हो सकती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि हम अपना रोल इस दुनिया में किस तरह से प्ले कर सकते हैं कि लोगों के की सोच में मुस्बत उनकी सोच में मुस्बत रवैया आ सके। तो उस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हाजिर हुए और मैंने तज़किरा किया कि हज़रत शेख उस्ताज़ुल असातिज़ा माशाअल्लाह यहाँ मौजूद हैं, और अगर हम उनके साथ कुछ वक़्त गुज़ारें और उनके जो ख़यालात हैं
اور جو ان کے افکار ہیں اور جو ان کی کاوشیں ہیں لوگوں کو اس سے ہم روشناس کرا سکیں، تو یہ بھی اس طرح سے ہم انشاءاللہ ایک پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں لوگوں کی زندگیوں میں۔ اور حالانکہ جاوید بھائی کی طبیعت ناساز تھی، لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر کے اس کو پاسبل بنایا۔ تو اس سلسلے میں اکیلا، ہر کوئی بھی آدمی اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، ایک بے ٹیم شک، کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہاں پہ ماشاءاللہ ہمارے علماء، جو یہاں شریعہ بورڈ ہے شکاگو کا، اس کے اندر بہت انوالو رہے۔ آج کل مولانا سبیل الرشاد کے نام سے ایک اور ادارہ ہے، اس کے اندر بہت ایکٹیولی انوالو ہیں۔ میں بہت معتقد ہوں ہمارے مولانا امجد علی صاحب کا، امجد علی صاحب کا دامت جی، برکاتہم ماشاءاللہ، جو وہ میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ۔ جی، تو میں انشاءاللہ کو ہوسٹ تو اس کا رہوں گا ہی، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی موجودگی میں میں حضرت کا تعارف کراؤں تو یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ وہ حضرت کا تعارف آپ ہی فرمائیں گے۔ اور جہاں جہاں بھی حضرت کے پروگرام ہوئے ہیں، میں خاص طور پر کہ حضرت کے اصل ہوسٹ آپ ہی ہیں یہاں شکاگو میں، اور یہ آپ ہی کا حق ہے، اور وہی پورے احسن طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ تو میں درخواست کروں گا مولانا امجد علی صاحب سے انشاءاللہ کہ وہ حضرت کا تعارف فرما دیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، حضرت چیئر کے ساتھ یہاں بہت تشریف لے آئیے، میں بتاتا ہوں چیئر کے ساتھ ہی۔ السلام جی، علیکم السلام ورحمۃ علیکم۔ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارے تمام دیکھنے والوں کو مولانا امجد صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے شکاگو کمیونٹی میں، لیکن پھر بھی ایک رسم ہوتی ہے۔ تو حضرت آپ سے درخواست ہے کہ آپ تعارف کرائیے جناب شیخ عتیق احمد بستاوی صاحب کا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے شکاگو والوں کے لیے خاص طور پر کہ ہمارے درمیان اس وقت بہت ہی معروف اور مشہور عالم، محقق، فقیہ اور مفسر، استاذ الاساتذہ حضرت مولانا عتیق احمد بستوی صاحب دامت برکاتہم یہ تشریف فرما ہے، شکاگو آئے ہوئے ہیں۔ علماء اور بزرگوں کا شکاگو آنا اور امریکہ کی سرزمین پر ان لوگوں کا تشریف لانا یہاں کے رہنے والوں کے لیے عام طور پر اور علماء کے لیے بھی خاص طور پر ایک نعمت ہوتا ہے۔ جی جی، مولانا عتیق احمد بستوی صاحب یہ دارالعلوم دیوبند کے فارغ ہیں سن 1974 میں، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ گویا کہ 50 سال ان کی فراغت کو ہو گئے، اور 1980 سے یہ ندوۃ العلماء لکھنؤ، جو ہندوستان کا دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، جو ہندوستان کا تہذیب و ایک بہت تمدن، عظیم دینی خدمت کرنے والا ادارہ ہے، اور جس میں بہت بڑی شخصیات جس نے پیدا کی، سید سلیمان ندوی ندوی صاحب جی، رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اساتین علم جس سے وابستہ رہے، وہاں مولانا 1980 سے خدمت انجام دے رہے ہیں۔ تو تقریباً 44 سال سے یہ ندوے میں استاذ ہیں، استاذ زبردست، حدیث بھی ہیں، استاذ فقہ بھی ہیں، استاذ تفسیر بھی ہے۔ آپ کے ہزاروں شاگرد وہاں سے فیض یافتہ دنیا میں پھیلے ہوئے، کینیڈا میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہے، یورپ میں بھی ہے، پورے خلیج میں ہیں، اور ہندوستان بھر میں ہیں، شاید پاکستان بھی پہنچے ہوں، اور بنگلہ دیش میں بھی ہیں۔ یہ بے اللہ کا شک، فضل ہے، تو یہ آپ کا فیض ہے الحمدللہ۔ انشاءاللہ جاری اور رہے گا۔ جہاں تک ملی مسائل اور قومی مسائل کا تعلق ہے، مولانا بہت ایکٹیو اس میں ہندوستان کے وہ علماء میں ہیں جو قائدانہ کردار ادا کرتے ہیں۔ خاص طور پر ہندوستان میں جو مسلمانوں کے پرسنل لا کا مسئلہ ہے، اس کی حفاظت کے لیے جو مسلم پرسنل لا بورڈ وہاں ہمارے اکابر نے قائم کیا، جو تمام ہندوستان کے مسلمانوں کا متحدہ پلیٹ فارم ہے، واحد ادارہ ہے، واحد جماعت ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کی۔
اس کے آپ ماشاء اللہ فاؤنڈر ممبر ہیں، رکن اساسی ہیں، رکن عاملہ ہیں، اور بہت قدیم اس کے کارکن ہیں، زمانے دراز سے اس میں آپ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک تو مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبر ہیں۔ دوسرے اسلامک فقہ اکیڈمی، جو نئے مسائل ہندوستان میں نے جو بھی سائنس کی ترقی کی وجہ سے جو شریعت کے نئے مسائل پیش آتے ہیں، اس پر غور و خوض کرنے کے لیے ایک جماعت قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کی تھی۔ آپ اس کے روح رواں ہیں ماشاء اللہ، اور ماشاء اس اللہ، وقت اس کے ذمہ داروں میں سے ہیں۔ تو اس میں بھی آپ کا بڑا کردار ہے۔ اس کے کئی مقالات، اس کی میٹنگوں کی کئی مقالات وغیرہ چھپ چکے ہیں، جس میں مولانا کے مباحث وغیرہ بحث و نظر، میرا خیال ہے ان کا پرچہ نکلتا ہے، جو اس میں مولانا کے مضامین موجود ہے۔ اسی طرح ندوے میں تحقیقات شرعیہ، مجلس تحقیقات شرعیہ کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا گیا، جو نئے مسائل وغیرہ پر طلباء کو تیار کرنے کے لیے اور طلباء کو عنوانات دینے، آپ اس وقت اس کے ذمہ دار ہیں۔ اور ماشاء اللہ، خود آپ نے اپنا ایک ادارہ مجلس شرعیہ کے نام سے قائم کیا، جو علماء کو قضاء کی ٹریننگ دینے کا کام کرتا ہے۔ ہندوستان کے موجودہ ماحول میں چونکہ وہاں اسلامی نظام اور اسلامی عدالتیں نہیں ہیں، تو وہاں اس کی ضرورت علماء نے محسوس کی کہ جو قضاء کا معاملات ہے اس کے علماء کو اس کی ٹریننگ دی جائے، تاکہ وہ آپس میں مل کر مسلمانوں کے جو فیملی ایشوز ہیں ان کو حل کرے۔ تو آپ عالموں کو ماشاءاللہ ٹریننگ دیتے ہیں، اور قاضی، جی، گویا قاضی بنانے کا کام یہ کرتے ہیں، آپ اس کے بھی ذمہ دار ہیں۔ ماشاء اور اللہ، اسی طرح ملی کونسل ایک بہت بڑی جماعت ہے، آپ اس کے بھی ذمہ دار ہیں۔ اس طرح کئی تنظیموں کے الحمدللہ آپ ذمہ دار ذمہ اور دار رکن ہیں، اساسی اور عاملہ کے ممبر اس طرح ممبر، کے ہیں۔ اور جو جی، ہندوستان میں نئے مسائل پیش آتے ہیں حکومت کی وجہ سے، تو وہاں کے وکیلوں اور ججز سے مل کر وہ کانفرنس کرنا اور ان کو سمجھانا، ان کی اسلامی معاونت، قوانین کو بتانا، اور ان کو مطمئن کرنا کہ اسلام کا جو قانون ہے وہ کتنا صحیح ہے، اور یہ کوئی انسان کا بنایا ہوا نہیں، اللہ کا بنایا ہوا فطرت کے مطابق قانون ہے۔ یہ غیر مسلم وکیلوں اور ججز کے ساتھ جو کانفرنس وغیرہ یا جی، خاص میٹنگیں ہوتی ہیں، مولانا اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور اس کا بھی اس کی جو کمیٹی کے ایک خاص ممبر ہے۔ اس کے علاوہ بہت تصنیفی زبردست کام آپ ڈاکٹر نے صاحب، جی، ماشاءاللہ بہت کیا ہے۔ چھوٹے بڑے رسالے آپ نے کئی تصنیف کیے ہیں، آپ کے کئی کارنامے الحمدللہ ہیں۔ تو یہ جو اسلام کا ہندوستان میں جیسے نفاذ شریعت کیسے ہو، ہندوستان کے مسلمانوں کے آئلی مسائل، طلاق کا مسئلہ، جس کو ہندوستان کی حکومتوں نے بھی اس کو بہت جی ہاں، بہت، میڈیا میں اچھالا اور بدنام کرنے کی کوشش کی، تو اس پر بھی آپ کا رسالہ ہے کہ طلاق کب، کیسے اور کیوں۔ اور کیوں، اسی طرح اسلام کا نظام میراث، اس پر آپ کی کتاب موجود ہے۔ اور مشہور رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ازالت الشکوک، اس پر آپ نے تحقیق اور تصحیح کا کام کیا۔ اور حضرت زبردست، تھانوی رحمت اللہ علیہ کی الحیلۃ الناجزہ للحلیلۃ العاجزہ، اس پر بھی آپ نے تحقیق اور تصحیح کا کام کیا۔ جو علماء، جس کو صرف علماء ہی دیکھتے ہیں، اور انہی کی ضرورت کی کتاب ہے الحیلۃ الناجزہ، خاص طور پر وہ علماء جو قضاء کا کام کرتے ہوں غیر مسلم ممالک میں، یا جہاں مسلمان اقلیت میں ہوں۔ خود اب ہم امریکہ میں رہتے ہیں تو ہمیں اس کتاب کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ جی، کتاب کو تصحیح کا کام مولانا عتیق بستوی صاحب نے کر کے ہم علماء پر احسان کیا ہے۔ ہم علماء اس کتاب سے رجوع کرتے ہیں۔ جی، اور زبردست، اب جو کام مولانا نے کیا ہے،
دولت عثمانیہ اور ترکی کی تاریخ. تاریخ. سبحان اللہ. خلافت عثمانیہ کہ چونکہ ختم کے بعد کی ہم لوگ نسل ہیں، اس کے بعد ہم پیدا ہوئے، تو ہمیں خلافت کے فوائد سے بھی اس کی عظمت اور اس کی حیثیت وہ بالکل ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں کہ جی واقعی خلافت کیا تھی. تو اس کو مولانا نے اپنی 40 سال سے زیادہ کی محنت اور کوشش کے نتیجے میں 3 جلدوں میں جمع کیا، بڑا کام کیا. اور یہ کام کے پیچھے بھی دنیا کے مشہور عالم اور مفکر حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش اور انہی کی ایما پر اور انہی کے گویا اشارے پر یہ کام مولانا نے شروع چلیں کیا. مولانا خود بتائیں گے. تو یہ میں نے یہ اب جی امجد جی بھائی یہاں پہ یہ میں آپ سے تھوڑی سی میں وہ بات کرنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ آپ نے میری مشکل آسان کی. مجھے یہی بات پوچھنی تھی کہ یہ تحریک کے اس کا کس طریقے سے آپ کے ذہن میں خیال آیا، کس طریقے سے کہ 4 دہائیوں پر یہ آپ کی ایک محیط کاوش ہے، اور یہ جو لکھنے کا اس کا خیال تو آپ نے اسے کہا ابو الحسن ندوی صاحب نے ان کی خواہش پر یا جس طریقے سے بھی آپ نے یہ کوشش سر انجام دی. لیکن یہ اور بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے کہ ہماری نسلیں تو بھول گئی ہیں، ان چیزوں کو ہم بھلا چکے ہیں. تو میں چاہوں گا بغیر کسی اس کے وقت ضائع کیے بغیر میں درخواست کروں گا آپ کے تھرو جناب شیخ عتیق احمد بستوی صاحب سے کہ حضرت آپ اس پہ روشنی ڈالیے کہ کتنا وقت لگا وہ آپ نے اتنا آسان کر دیا. یہ کیسے آپ کے ذہن میں آیا حضرت نے وہ بھی بتا دیا. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر وہ سفر جو آپ نے 40 سال پہلے شروع کیا اور اب 3 جلدوں کی صورت میں یہاں پہ اس کا رسم اجرا کی تقریب بھی ہوئی اور ہم یہ گفتگو یہاں پر کر رہے ہیں. تو اب سارا وقت آپ کا ہے. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس کے اوپر بات کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں، اس ٹی وی چینل کا بھی اور جو بھی حضرات اس کا انتظام کر رہے ہیں، کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں ان کے سامنے اس کتاب کے بارے میں اور اس کے پس منظر کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں. تعارف تو میرا مولانا امجد صاحب نے کرا دیا ہے، بہت سی باتیں آ گئی ہیں. اس کتاب کے حوالے سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ نسلیں آج کے لوگ بھول گئے ہیں کہ ہندوستان میں تقسیم سے پہلے جو ملک کا بٹوارا نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے ایک تحریک چلی تھی، تحریک خلافت. جی اور تحریک خلافت ہی کے کوکھ سے آزادی کی تحریک پیدا ہوئی. گاندھی جی جو ہندوستان میں متعارف ہوئے اور لیڈر بنے اور انگریزوں کے خلاف جو آزادی کی جدوجہد شروع ہوئی، تو ان کو نمایاں کرنے میں اور متعارف کرانے میں تحریک آزادی سے پہلے تحریک خلافت کا بہت رول تھا. اس وقت صورتحال یہ تھی کہ جنگ عظیم کے نتیجے میں، کیونکہ ترکی بھی ایک گروپ کے ساتھ تھا، اس میں جرمنی اور جاپان وغیرہ شریک تھے. ادھر دوسرا گروپ جو تھا ملکوں کا، اس میں فرانس تھا، برطانیہ وغیرہ تھا. تو عثمانی خلافت جو مسلمانوں کی اجتماعیت کی علامت تھی اور مسلمانوں کو اس سے غیر معمولی تعلق تھا، جس سے کہ خلافت کا سلسلہ مسلمانوں میں خلافت راشدہ، خلافت عباسیہ، بنو امیہ اس سے پہلے، پھر خلافت عثمانیہ، کئی سو سال تک عثمانی خلفاء نے عالم اسلام کی حفاظت کی، خاص طور سے حرمین کی اور براد عربیہ کی. اور اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے کوئی بھی نازک وقت آتا تھا تو وہ خلافت سامنے ہوتی تھی. تو اس کے بچانے کی فکر جیسے ترکی والوں کو تھی اور سارے عالم اسلام کے لوگوں کو تھی، مسلمانوں میں، ہندوستان کے مسلمانوں میں، غیر منقسم ہندوستان جو تقسیم نہیں ہوا تھا، مسلمانوں میں اس کی تحریک پیدا ہوئی کہ برطانیہ سے مطالبہ کیا جائے کہ خلافت کو ختم نہ کرے بلکہ خلافت باقی رہے، وہ ہماری مذہبی چیز ہے. تو تحریک خلافت جو چلی ہے، اسی کی کوکھ سے جنگ آزادی
زیادہ نمایاں ہوئی ہے، اور مہاتما گاندھی کا تعارف ہندوستان میں جو ہوا ہے زیادہ اسی ذریعے سے، محمد علی جوہر، شوکت علی اور سب حضرات علماء اس میں سارے کے سارے ہندو لیڈران بھی شریک ہوئے. تو اس تحریک کو لوگ بھول گئے تھے، اس کی تاریخ بھی لوگوں کے ذہن میں نہیں تھی. تو سن 80 سے پہلے کی بات ہے، میں مراد آباد میں پڑھاتا تھا. اس زمانے میں ایک کتاب تحریک خلافت کے نام سے جی جی ایک بڑے رہنما تھے ہندوستان میں، علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے، بڑے دینی جذبے کے رکھنے والے سے، قاضی عدیل عباسی، جو تحریک خلافت میں عملاً شریک بھی ہوئے تھے. انہوں نے اس کی تاریخ سے کتاب لکھی تحریک خلافت کی، تحریک خلافت. اور جی وہ کتاب پہلی کتاب تھی جو متعارف ہوئی. تو میں نے اس کا مطالعہ کیا، اور کتاب بہت ہی اچھی کتاب، انہوں نے اس تحریک کا پورا جائزہ لیا ہے، تحریک خلافت کا. لیکن بات چیزیں اس میں ایسی مجھے ذکر میں آئی تھا ترکی کے تاریخ کے حوالے سے، خلافت عثمانیہ کے حوالے سے، جس سے مجھے اتفاق نہیں تھا، اور کچھ اور بھی چیزیں اس طرح کی تھی. تو میں نے اس کتاب کے تعارف میں اور اس پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک مضمون لکھا تھا، الفرقان، ماہنامہ الفرقان لکھنؤ میں، 2 قسطوں میں چھپا. اس کا مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، مولانا منظور نعمانی تو اس کے مدیر تھے، لوگوں نے پسند فرمایا. پھر مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ کو لکھنؤ بلایا ندوے میں، اور وہاں ایک ادارہ مولانا کا قائم کیا ہوا، مجلس تحقیقات و نشریات اسلام کے نام سے. تو مولانا نے فرمایا مجھ سے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو خلافت عثمانیہ کا جو زوال ہوا ہے، اس کا آخری دور، اور اس کے کیا محرکات تھے، اس کے بعد کیا نقصانات ہوئے عالم اسلام کے، دنیا پر کیا کیا اس کے اثرات پڑے، اس موضوع پہ آپ کوئی تحریر، کوئی چیز لکھیں. اس کی بہت ضرورت ہے، اس دور کے تاریخ خلافت عثمانیہ کا جائزہ، خاص طور سے اس کے دور زوال کا. تو میں نے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش پر اس کام کا آغاز کیا تھا. نوجوانی کے وقت تھا اس وقت، الحمدللہ میں اس کام میں لگا رہا، کئی سال تک وہ کام کرتا رہا. لیکن کام کا دائرہ پھیلتا چلا گیا. میں نے محسوس کیا کہ جب تک کہ ہم شروع سے نہیں چلیں گے کہ خلافت عثمانیہ کن حالات میں قائم ہوئی، ترکی سلطنت، اور اس سے کیا فائدے پہنچے، اور کیا اس کا کارنامہ رہا، اور اس کے بعد کیا اسباب ہوئے اس کے زوال کے، اور پھر خلافت کو ختم کرنے کے، اور اس کے بعد کیا نقصان ہوا نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ دنیا کو، تو اس وقت تک بات پوری نہیں ہوگی. تو میں اس کام میں لگا رہا اپنے دوسرے کاموں کے ساتھ. بھائی پڑھانے کی ذمہ داری تھی ہی، ساتھ ساتھ فقہ اکیڈمی کے کام تھے، صرف فصلہ بورڈ کے کام تھے، سب میں مشغولیت کے ساتھ میں اس کام کو کرتا رہا. تو بہرحال اللہ کا کرم ہے کہ علمی کام جو ہوتے ہیں وہ وہی فوری کام ایسے نہیں ہوتے کہ فوری ہو جائے، سال میں 2 سال میں، مہینے 2 مہینے میں. تو صحافت کا مسئلہ الگ ہوتا ہے، تحقیق کا مسئلہ الگ ہوتا ہے. تحقیقی تجزیاتی مطالعہ وقت آتا ہے، اور جب تک کہ کوئی رائٹر مطمئن نہ ہو جائے اپنی تحقیق پر، اور جو جی ذرائع ہو سکتے ہیں ان کا استعمال نہ کرے، اس کو سامنے نہیں لانا چاہیے. تو اللہ کا بہت کرم صحیح. ہے کہ اس طویل عرصے میں جو مراجع دستیاب تھے اس کا میں نے استعمال کیا، اس کو غور و فکر کر کے یہ کتاب 3 جلدوں میں جو 1750 صفحات پر مشتمل ہے، یہ الحمدللہ ابھی مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ جو نظرۃ العلماء کا ادارہ ہے اس کے تحت ہے، اس نے اس کو شائع کیا ہے. جس ادارے سے میں نے اس کام کا آغاز کیا تھا وہی ادارہ اس کا ناشر ہے، اس نے اس کو شائع کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور کو سمجھنے کے لیے، نہ صرف عالم اسلام کے حالات کو بلکہ دنیا کے حالات کو سمجھنے کے لیے یہ کتاب بہت ہی مفید ہوگی. پہلی جلد میں میں نے یہ جی حضرت، دولت جی بہت عثمانیہ شکریہ کے آپ کا. تحت، جی جی اسی میں ماشاءاللہ کہ اس کی اہمیت اور امپورٹنس جیسے آپ نے بتائی ہے ابھی حضرت. اب اس ہاں کا مختصر ماشاءاللہ یہ 3 جلدوں میں جس طرح سے آپ نے اس پورے تحقیق کا اور آپ کا جو تجزیہ ہے اس کو یہ 3 جلدوں میں ہی کیوں ڈیوائیڈ کیا ہے، کہ 4 یا 10 جلدیں کیوں نہیں ہیں؟ تو اس کے اوپر ذرا سا آپ تھوڑی سی دیر ہاں وہی روشنی اسی ڈالیں. پہ پھر میں آ کچھ رہا اور تھا. سوالات آئے ہیں ہمارے پاس تو انشاءاللہ میں آپ سے جی جی وہ بھی کروں گا، جاوید بھائی بھی کریں بہتر گے ہے. انشاءاللہ. میں اسی بات پر آ رہا تھا جو آپ نے سوال کیا ہے کہ پہلی جلد جو اس کی ہے تو وہ تو میں نے دولت عثمانیہ کا جو قیام ہوا، جن حالات میں ہوا، اس سے پہلے کیا حالات تھے، ممالک کی سلطنت تھی مصر میں، اور کوئی عالم اسلام کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد
اس کے قیام کا پس منظر، پھر وہ پوری تاریخ دولت عثمانیہ کی، اور تقریباً سلطان عبدالحمید ثانی جو آخری بااختیار خلیفہ ہوئے، جنہوں نے جی بڑی جدوجہد کی اس خلافت کو اسی نہج پہ قائم کرنے کی اور اتحاد اسلامی کو قائم کرنے کی، ان سے پہلے تک کا پورا دور جو تاریخ کا ہے، وہ پہلی جلد میں نے اس کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں کچھ اور بھی موضوعات بھی آ گئے ہیں، مثلاً صفوی سلطنت اور دولت عثمانیہ کے تعلقات، ان دونوں کے آویزش سے اور ان کی جنگوں سے کیا نقصان ہوا اور کس طرح سے پیش قدمی رک گئی دولت عثمانیہ کی، تو اس پر بھی میں نے روشنی ڈالی ہے۔ تو یہ قریب 500 صفحات پر پہلی جلد مشتمل ہے، وہ تاریخ اس کی عروج کی اور اس کے 500 جو کارنامے انجام دیے اختصار کے ساتھ، کہ جو کتابیں موجود تھے پہلے سے، اس جی لیے میں نے اس میں تفصیل زیادہ نہیں کی۔ دوسری جلد اس کی اصل جلد ہے جو سلطان عبدالحمید ثانی کے دور پر ہے۔ سلطان عبدالحمید ثانی، خلیفہ عبدالحمید ثانی، یہ گویا آخری دور میں ایسے سمجھدار اور بااختیار و غیور خلیفہ تھے جنہوں نے گویا اس سلطنت کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ یہ جلد 700 صفحات سے زیادہ پر مشتمل ہے، ان کے دور کے واقعات بھی اس میں ہیں، اور انہوں نے جو خدمات انجام دی، اور خاص طور سے ان کی جو تحریک تھی، تحریک اتحاد اسلامی، سارے مسلم ممالک کو اس سلطنت سے جوڑنا اور اکٹھا ان سے کرنا۔ رابطہ پیدا کرنا کہ مسلمان جہاں بھی ہیں وہ اس سے مربوط ہوں، یعنی کہ پوری دنیا پہ خلافت قائم کرنا ہے، بلکہ ان سے رابطہ رہے اخلاقی اور ایمانی۔ اس کے لیے جو انہوں نے جدوجہد کی، یہ بہت تفصیلی باب ہے، اور بر صغیر کے جو مشائخ اور علماء جن سے رابطہ ہوا ان کا بھی ذکر ہے۔ علامہ شبلی کا جو سفر ہوا تھا، اس سفر نامے سے کافی اقتباسات ہیں، اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ صاحب اور مولانا رحمۃ اللہ کرانوی، ان بزرگوں کا جو رابطہ رہا ہے، اور جس طریقے سے ان سے رابطہ پیدا کیا سلطان عبدالحمید نے، اور یہ کوشش کی کہ ہندوستان کے مسلمان بھی مربوط رہیں اور حالات یہاں کے اچھے رہیں، تو اس پوری کی بہت تفصیل ہے اتحاد اسلامی کے عنوان کے تحت۔ اور اسی کے ساتھ اس دور میں جو تحریکات چلی، جو تحریکات کا مقصد گویا عالم اسلام کو بکھیرنا تھا، عرب قومیت کی تحریک، ترک قومیت کی تحریک، دو بنیادی عنصر تھے خلافت عثمانیہ میں، عرب اور ترک، ان دونوں کو الگ کرنے کے لیے، لڑانے کے لیے جو یہ تحریک قومیت کی شروع کی گئی، جس کے پورا پس منظر برطانیہ کا ذہن تھا اور اس کے لوگ تھے، تو اس کا میں نے پورا جائزہ لیا ہے ان دونوں تحریکات کا۔ اسی طریقے سے فری مشن کی تحریک اور تحریک صہیونیت، اسی ذیل میں مسئلہ فلسطین پر بھی میں نے وہ تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ جی سلطان جی عبدالحمید ثانی نے مسئلہ فلسطین پر کیا کچھ لکھا ہے۔ سلطان کے 2 ڈائریاں بھی ہیں، وہ ڈائریاں تیسری جلد میں آئیں گی۔ تو یہ جلد دوم گویا سلطان عبدالحمید ثانی کے کارنامے، ان کے افکار اور ان کے دور میں جو تحریکات تھی ان پر مشتمل ہے۔ اس جی کے بعد سلطان کو معزول کر دیا گیا، وہ جیل میں کیا رہے، نظر بند رہے، اور کافی دنوں بعد ان کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد جو خلفاء ہوئے، کمزور خلفاء تھے، ان کو اختیارات نہیں تھے، جب انہیں ترقی قائم ہوئی اور قائم کی گئی، پھر مصطفیٰ کمال کا دور آیا۔ مصطفیٰ کمال کا جس طرح استعمال کیا گیا خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے اور ترکی سے اسلام کے نشانات کو مٹانے کے لیے، مٹانے کے اس کی لیے۔ تاریخ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ غلط فہمی شروع ہوئی، اس نے پہلے اسلام کا نام استعمال کیا، اس عنوان کے ساتھ وہ آیا جیسے کہ وہ اسلامی خلافت کو زندہ کرنے کے لیے آیا، لیکن بعد میں اس نے اس خلافت کا خاتمہ کیا اور اسلام کے خلاف اقدامات کیے۔ وہاں کی جو پالیسی بنی ترکی میں، وہ خلافت کے خاتمے کے بعد، وہ اسلام کو مٹانے کی پالیسی تھی، بلکہ اندلس بنانے کی پالیسی تھی۔ لیکن اللہ کا کرم ہے، اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ دوسرا اندلس بنے، تو اللہ نے اپنے بندوں کے ذریعے سے، مشائخ سے، علماء سے کام لے کر کے انہوں نے بڑی محنت کی، اس قوم کے اندر ایمان کو باقی رکھنے اور دینی ماحول باقی رکھنے کی پوری کوشش کی۔ تو تیسری جلد میں ہم نے گویا ان مشاہیر کا ذکر بھی کیا ہے، مصطفیٰ کمال کے اقدامات کے کیا اثرات پڑے اور کیسے اس کی تلافی کی لوگوں نے، اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ بعض اہم تاریخی چیزیں ہیں، بعض بارے اس میں ہیں، اور 2 ڈائریاں سلطان عبدالحمید کی، ایک ان کے دور سلطنت کی ڈائری جو انہوں نے لکھی تھی، اور ایک معذوری کے بعد جو انہوں نے اپنے بارے میں حقائق کو واضح کیا تھا۔
ان دونوں کا پورا ترجمہ میں نے کر دیا تھا، وہ بھی شامل کر دیا ہے تاکہ وہ دستاویز بھی اردو زبان میں آ جائے۔ اور پھر اخیر میں نے یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کی ہے کہ موجودہ صورتحال میں عالم اسلام کے حالات کیا ہیں اور کیا ہونا چاہیے، کس طرح ہمارا اتحاد اور ہماری عظمت دوبارہ واپس آ سکتی ہے، اس کے لیے کیا شکلیں ہو سکتی ہیں، کوئی تجاویز سے کتاب کے آخر میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال میں نے ایک کوشش کی ہے اور اس کو ہم آخری کوشش نہیں کہتے، ابھی میں ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ خاص طور سے خلافت کے ختم کرنے کے بعد وہاں کے مصلحین نے، علماء نے جس طرح سے وہاں گویا اسلام کو باقی رکھنے اور اسلام کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کی جو کوششیں کی، جو قربانیاں دیں، ان کو مزید تفصیل کے ساتھ لکھا جائے، جتنی تفصیل سے میں نہیں لکھ سکا ہوں، ہو سکتا ہے کبھی اللہ توفیق دے، کسی اور کو توفیق ہو تو وہ جو پورا دور ہے 100 سال کا تقریباً، اس میں بہت عبرت ہے، بڑا سبق ہے عالم اسلام کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام اللہ نے کرا لیا ہے، اللہ اسے قبول کرے، اور آمین ہمارے نوجوانوں کو خاص طور سے اس تاریخ سے واقف ہونا چاہیے، صرف جی، عالم آمین اسلام ہی کے اللہم لیے نہیں، دنیا کی پوری تاریخ کو سمجھنے کے لیے، موجودہ حالات کو سمجھنے کے لیے، اور جن حالات سے مسلم ممالک دو چار ہیں، خلیج میں، برادر عربیہ میں، فلسطین کا مسئلہ جس انداز سے ہمارے سامنے ہے موجود، یہ جو مظالم ہو رہے ہیں، اللہ ان کو خاتمہ کرے، انصاف دلائے اور فلسطینیوں کی مدد کرے۔ تو اس پورے پس آمین منظر اللہم کو سمجھنے کے لیے مولانا آمین۔ اللہ میں سمجھتا جزاک ہوں کہ اللہ، اس کا مطالعہ ضروری ہے۔ جی جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، آپ نے بہت تفصیل سے ماشاءاللہ ہمیں بالکل ایک سائنوپسس دے دیا ہے ان پورے 3 جلدوں کا، جلدوں جس میں کا۔ آپ نے ان کا ہے تو کیا جاوید بھائی آپ کے پاس کچھ اگر ذہن میں ہے تو بتائیے، ورنہ مجھے میرے ذہن مجھے میں کچھ صرف سوال ہے ایک اگر آپ ایک کی اجازت ایک ہو تو۔ سوال، مجھے ابھی کسی نے ٹیکسٹ کیا، کسی دوست نے، ہم نے ان کو بتایا کہ ہمیں پروگرام ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں تو تعارف بھیجا تھا، تو نے سوال کیا کہ کیا آپ نے اس کتاب میں جو اس وقت کے جو صوفی علماء تھے، وہاں کے جو تھے ابن العربی ٹائپ کے لوگ، جو سفید رومال کی کوئی تحریک تھی، تو کچھ اس کا بھی کچھ ذکر ہے اس کتاب میں؟ آیا وہ ایگزسٹ کرتے تھے یا یہ صرف یہ کہ ڈرامائی طور پہ لوگوں کو بتایا گیا اس کے اندر؟ یہ مجھے انہوں نے بھی یہ ٹیکس کیا تھا، تو میں نے کہا میں آپ سے پڑھ لوں موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ اتفاق سے وہ بھی انصاری ہیں، ان کا نام ہے سلمان انصاری، فلوریڈا سے، تو میں نے کہا پوچھ لیتا ہوں۔ جی نہیں، اچھا سوال ہے ماشاء اللہ۔ اس کی ضرورت ہے کہ ہم وہاں کی علمی تاریخ سے، وہاں کے علماء اور صوفیہ سے بھی واقف ہوں، جی اور الحمدللہ عربی زبان کی کتابیں آ چکی ہیں، پہلے بھی لکھی گئی تھیں، ادھر بھی مزید کام ہوا ہے۔ تو میں نے جہاں ضرورت تھی، جہاں یہ شخصیات کی خدمات کے حوالے سے ان تذکرہ میں نے کیا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ایک کتاب تو بالکل چاہے 2 جلدوں میں آوے، وہ وہاں کی جو علماء، ممتاز علماء اور وہاں کی صوفیہ جنہوں نے مختلف ادوار میں وہاں خدمات انجام دی ہیں، جی اس پر گویا اردو زبان میں، انگریزی میں کوئی چیز آنی چاہیے۔ عربی جی میں کچھ چیزیں ہیں، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور ترکی میں کافی چیزیں ہوں گی۔ تو ضمناً کئی تذکرے آئے ہیں، تعارف بھی جی آیا ہے، لیکن احاطے کے ساتھ تو نہیں ہو سکا، وہ تو اور لمبا کام ہے۔ لیکن حضرت میں موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اخلاص بھائی آپ کی اجازت سے ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں، میری ذاتی جو موجودہ حالات ہیں، مطلب علامہ اقبال کا وہ شعر ہے نا کہ ہاتھ بے زور ہیں، الحاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں۔ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یعنی ہم اتنی بڑی تعداد میں ہم لوگ ہیں، لیکن لوگ ابھی بھی مطلب جو بلائیں ہیں اس کو دعاؤں سے ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں حضرت اس کے اوپر تھوڑی سی آپ نصیحت فرمائیے لوگوں کو، بڑی ضرورت ہے، یہ صرف دعاؤں سے کام نہیں چلے گا۔ دیکھیں نا، اتنی ساری دنیا کی زر و جواہر دولت پوری مسلمانوں کے پاس ہے، معصوم بچے ہزاروں کی تعداد میں، طبیعت خراب ہونے سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے کتنی دعائیں رغبت کے ساتھ مانگتے تھے فلسطین کے بچوں کے لیے، لیکن ہمیں عملی طور پہ اب کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بڑی ضرورت ہے کہ یہ اسلام، جیسے ابھی آپ نے بات کی نا، بڑی زبردست ہے کہ جو ایک عصبیت تھی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر، ہم ابھی تک وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کی مطلب کیا کس سے شکوہ کریں، کیا کریں سر؟
دیکھیے جو صورتحال ہے اس کی تکلیف تو ہم سب محسوس کرتے ہیں. واقعہ ہے کہ بہت دردناک صورتحال ہے. فلسطین کا مسئلہ خاص طور سے جس انداز سے جس مرحلے تک پہنچ گیا ہے کہ اتنے سارے مسلم ملک وہاں ہر طرف موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے اتنی ننگی جا رہی ہے، تو اتنا کھلا ہوا ظلم ہو رہا ہے اور ہم ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. عالمی طاقتیں بھی تماشا دیکھ رہی ہیں جو انسانیت اور انسانی حقوق کی باتیں کرتی ہیں، لیکن اس مسئلے میں ابھی کوئی عملی اقدام نہیں ہو رہا. تو ظاہر ہے کہ جو کچھ ممکن ہے وہ لوگ کر رہے ہیں. دعا تو کم سے کم ممکن ہے ہی ہے، لیکن اور تدبیریں بھی ہونی چاہیے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مکلف کیا ہے کہ ہم اسباب کو اختیار کریں، دعا بھی کریں اور اسباب کو بھی اختیار کریں. وہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. میں یہی اسی یہ پہ جو توجہ صورتحال بنی ہے، میں عرض کرتا ہوں کہ جو صورتحال بنی ہے ان لوگوں نے بڑی لمبی محنت کر کے یہاں تک صورتحال پہنچائی. فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے، لیکن محنت ہوتی ہے تو محنت کے نتائج ہوا کرتے ہیں. چاہے اچھے کام کے لیے محنت ہو، چاہے برے کام کے لیے محنت ہو. تو ان لوگوں نے جو خلافت کا خاتمہ کیا، جس انداز سے جو پلاننگ کی، جو اس کے لیے محنت کی، غیر معمولی محنت ہے. وہ اس کو ہم اس لحاظ سے بھی دیکھیں تو جب تک کہ ہم دوبارہ محنت کا فیصلہ نہیں کریں گے، اس کے لیے باقاعدہ کوئی منصوبہ بنانا، فکر بندی اور اس کی تدبیریں تلاش کرنا اور اس کے ساتھ اس کے لیے جمع ہونا جس سطح پر بھی ہو سکے، اس وقت تک ظاہر ہے کہ یہ جو حالات ہیں اس میں تبدیلی بظاہر مشکل نظر آتی ہے. بھئی کم سے کم مسلم ممالک اگر ایک تو نہیں ہو سکتے ہیں، کم سے کم اتنا تو ہوگی مسلم مفادات کے لیے متحد ہوں. یورپین بلاک قائم ہے اور بھی بہت سے بلاک قائم ہے، وہ ایسی قائم تو ہے، لیکن وہ ظاہر ہے اس کا عملی شکل اس کی نہیں ہے. تو اس کی بہت ضرورت ہے کہ جو بھی مسلم ممالک ہیں، مسلم ممالک کے عوام ہیں، وہ اس بارے میں سوچیں اور مسلمانوں کا جو اتحاد جو ساری انسانیت کے لیے فائدہ مند ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ اس کا نہیں ہے مسلم غیر مسلم کا. اس وقت تو مسئلہ ہے ظلم اور انصاف کا. دنیا میں انصاف قائم کرنا، عدل قائم کرنا، یہ ہمارا فریضہ ہے، ہر آدمی کا فریضہ ہے. اور ظلم کو دفع کرنا، کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو اس ظلم کے خلاف کھڑا ہونا، ظلم کو ختم کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ جو اس وقت انسانوں میں تقسیم کی جا رہی ہے مذہب کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے موجودہ حالات میں، جبکہ دنیا اتنے آگے بڑھ چکی ہے، بظاہر انسانی حقوق کی بات کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کے اتحاد کی بات نہیں، انسانوں کے اتحاد کی بات، انسانیت کی بنیاد پر. یہ بھی بہت ضروری ہے. امریکہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یورپ میں ہم ہیں، مسلمان ہر جگہ ہیں، ہر مذہب کے ماننے والے ہیں. تو مذہب کا پیغام یہ نہیں ہوتا ہے کہ ظلم کیا جائے. اصل مذہب جو کوئی بھی سچا مذہب ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تقسیمات کر دی گئی ہیں اور جو حدود فاصلے کھینچ دیے گئے ہیں، اور اتنے فاصلے کھینچ دیے گئے ہیں کہ گویا دو انسان جو ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہیں، آدم حوا کے اولاد ہیں، وہ ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں اور نفرت پیدا کی جا رہی ہے. اس ماحول کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. تو مسلمان ممالک ہوں یا مسلم اقوام ہوں، ان سب کو اس بارے میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اور صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں، ساری انسانیت کے بہی خواہی کے لیے، فائدے کے لیے ہمیں کاموں کو آگے بڑھانا چاہیے. چاہے وہ رفاہی کام ہو، چاہے وہ میڈیکل کام ہو، چاہے دوسرے سماجی کام ہو، اس میدان میں ہم کو آنے کی ضرورت ہے. جزاک اللہ. جاوید بھائی میں اس میں 2 سینٹ اپنے ایڈ کرنا چاہوں گا حضرت کی کہ ماشاءاللہ اتنی تفصیل کے بعد تو گنجائش نہیں رہتی، لیکن کیونکہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ بھئی ہم یہاں جو تراویح پڑھ رہے تھے اور اس میں دعا کر رہے تھے، اس میں ایک دعا حضرت یہ بھی تھی کہ اللہ ہمیں اس قابل بنائیے کہ ہم مظلوموں کے بھرپور مدد کر سکیں اور ان کے ساتھ تعاون کر سکیں. کیونکہ یہ دعا تو ایک ہے، لیکن اس کے ساتھ میں نے 2 چیزیں ہمیشہ میں بتاتا ہوں. یہاں پہ ہم رہتے ہیں، جہاں پہ بھی مطلب ہم تو جس کنٹری میں رہتے ہیں وہاں کچھ قانون ہے، کچھ پروٹوکولز ابھی بھی موجود ہیں، جو کہ حالانکہ اس جو سانحہ ابھی ہو رہا ہے فلسطین کے اندر، جو جینوسائیڈ ابھی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ خاص اپنا رحم و کرم فرمائے وہاں والوں نے. اور جو ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے انہوں نے، جیسے آپ نے بات کہی کہ ہمیں کیا کرنا ہے مسلمانوں کے لیے یا انسانوں کے لیے، جو ریزیلینس انہوں نے دکھائی ہے وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے اس وقت. اور جو ہسٹری کے اندر جو سانحات تھے، چاہے وہ کربلا کا ہو یا اس وقت، تو ہم سوچتے تھے کہ کیسے ہو گیا،
کہ برابر کے لوگوں کو یا ان شہر والوں کو پتہ ہی وہ کیوں نہیں نہیں آئے مدد کے لیے؟ تو آج ہمارے سامنے جو ہو رہا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں مدد کے لیے؟ یہ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہے۔ اس کے اندر جو ہم کر سکتے ہیں، ایک چیز کرنے کی چیز ہے دعا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، ہمیں ہر صورت میں کرنا ہے۔ دوسری چیز جو خاص طور پہ یہاں پہ امریکنز ہیں اور مسلمان ہیں، ان کے لیے یہ کر سکتے ہیں ہم کہ اپنی جو فائنینشیل، اور یہ ساری دنیا کے مسلمان کر سکتے ہیں، ساری دنیا کے انسان کر سکتے ہیں، کہ جو ہماری فائنینشیل نیڈز ہیں اس کے اندر سے ہم کچھ پیسے نکالیں، اور جو آرگنائزیشن جن کو ہم جانتے ہیں گراؤنڈ پہ کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں۔ جو پاکستان کے اندر سے بھی بیت السلام اور بہت سارے لوگ جو کام کر رہے ہیں وداؤٹ مینشننگ دا نیم، جو وہاں کر رہے ہیں، کہ بھئی میک شیور اس رمضان کے اندر ہم فلسطین کے لیے الگ سے جو ہے نا ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اور تیسرا سب سے امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ جس ملک میں بھی آپ رہ رہے ہیں وہاں کے قوانین کے حوالے سے آپ اپنا جو احتجاج ہے اس کو ریکارڈ پہ ضرور لے کر کے آئیں۔ اپنے ضرور جو لے کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کو کال کریں، ان کو بتائیں کہ جو ہو رہا ہے آئی ایم افیکٹڈ، میں سائیکولوجیکلی ایموشنلی اس چیز سے میں متاثر ہو رہا ہوں، میری فیملی میرے بچے متاثر ہو رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور ہمارے ملک کی اس صورتحال میں کیا پوزیشن ہے۔ تو ہم امریکہ میں جب رہتے ہیں تو ہم یہ بات یہاں اپنے ریپریزنٹیٹیو سے کریں۔ پھر جو پرامن احتجاجات ہیں ان کے اندر اگر ہم جس طرح سے بھی تعاون کر سکتے ہیں وہ جائیں۔ جو لوگ جیسے پاکستان کے اندر اگر ہیں تو ہمیں بھی اپنے وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، جو گورنمنٹس ہیں، ان سے کہیں کہ بھائی یہ ساری صورتحال ہو رہی ہے، اس میں ہمارے ملک کا کیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ سبحان اللہ، فار دا فرسٹ ٹائم یہ 5.5 مہینوں میں اب یو این کونسل سے جو ریزولوشن پاس ہوئی ہے، اس کی وجہ اس کے اندر ایک یہ ہے کہ یہاں پہ مسلمانوں نے جو اپنے جذبات کا احساس کیا ہے، اپنے ریپریزنٹیٹیوز کو فون کر کے اور جو بھی پاسبل آپشنز سے ان کو بروئے کار لا کر کے یہ بتانے کی کوشش کی ہے بھائی ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ اور یہ حضرت مولانا کی ایک بہت بڑی خوبی جو حضرت الحمدللہ میں عرض کروں گا کہ میں جتنا اس کو سراہیں ہم اتنا کم ہے، کہ حضرت جب بات کر رہے ہیں تو حضرت صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، انسانیت کی بات کر رہے ہیں۔ تو انسانیت کی حضرت بات انسانیت کی بات کر رہے ہیں، تو اس کی مثالیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں، میرا خیال ہے کہ اگر ہم انہیں ایکنالج نہ کریں تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ ایک CIA کی اکیڈمیشنز ہیں جو مطلب ماشاء اللہ PhD کی اور بہت ہی ہائیلی کوالیفائڈ، ان کی اسپیشلائزیشن جو ہے مڈل ایسٹ کے اندر، نان مسلم ہے لیکن ان کی اسپیشلائزیشن جو مڈل ایسٹ کے اندر کے جو حالات ہیں پولیٹیکل اور وہ سارے اس کے اوپر ہے۔ تو CIA میں ان کا 2 سال کا کانٹریکٹ تھا، انہوں نے ریزائن کر دیا، اور بڑی بات ریزائن خاموشی سے نہیں کیا ہے، انہوں نے جا کر کے اللہ اعلان کسی نیوز ایجنسی میں جا کر کے یہ لکھا ہے کہ میری ریزائن کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میری بچی 2 سال کی ہے، اور وہ بڑی ہوگی جب، اور وہ مجھ سے یہ سوال کرے گی کہ بھائی یہ جب تاریخ کے اندر یہ جینوسائیڈ ہو رہا تھا، تو یہ میں قتل کہاں عام تھا۔ ہو رہا تھا مسلمانوں کا، کسی انسانوں کا، تو اس میں اس وقت آپ CIA میں کام کر رہی تھی۔ تو میں اس سے یہ کہہ سکتی ہوں، میں اس سے ایٹ لیسٹ یہ کہوں گی میں اور کچھ نہیں کر سکتی تھی، لیکن میں اس کا حصہ نہیں رہی، میں نے اس دوران ریزائن کر دیا تھا۔ بے شک تو بے آپ یہ شک جذبات دیکھیے، یہ آپ اور اس ظاہر ریزائن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اب جاب نہیں ہے، آپ کہاں سے جا کر کے کریں گے، گھر کیسے چلا، یہ ساری چیزیں، لیکن یو ہیو ٹو بی ریڈی ٹو پے دا پرائز وٹ ایور اٹ ٹیکس۔ تو اس میں یہ ہے کہ الحمدللہ ہمیں بھی مسلمانوں کو بھی، جیسے حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں دعا کے لیے ضرور کہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے کہا ہے، لیکن ہمیں مکلف کیا ہے کہ اسباب کی طرف ہم بڑھیں، اور ہم دیکھیں بڑھے کہ اپنے محور میں رہتے ہوئے، اپنے حالات میں رہتے ہوئے ہم کس طریقے سے اور کیا مثبت کام کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ نہیں بالکل۔ اب اچھا، اگر ایک آپ کے سوال پاس میرا ہے حضرت جی شیخ سے، کہ شیخ آپ نے یہ جو بات کہی ہے نا بہت بہت امپورٹنٹ، کیونکہ ہم جب بھی تحریک خلافت کو دیکھتے ہیں اور یا سلطنت عثمانیہ کو دیکھتے ہیں تو ہم بحیثیت مسلمان کے یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی مسلمانوں کا عروج تھا اور چیزیں تھیں۔ آپ نے ایک بہت سطحی سے آپ نے ٹچ کیا اسے، کہ بھئی خلافت عثمانیہ کے خاتمے سے جو دنیا پہ اثرات ہوئے ہیں اس کے مثبت یا منفی، اس کے اوپر ذرا سا اگر آپ کچھ کریں کہ بھئی یہ صرف جو خلافت کا ایک معاملہ تھا وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا بلکہ دنیا کا اس کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوئے، اس میں آپ کچھ اگر بات کرنا چاہیں تو۔ بہت ہی اہم سوال ہے اور اہم موضوع ہے، اور میں نے کتاب میں اس سے کہیں تحدث بھی کیا ہے، گفتگو بھی کی ہے، لیکن حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، عربی زبان میں کتاب ہے، اس کا ترجمہ انگریزی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔
مولانا کی بہت مشہور کتاب ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں کے انحطاط سے، زوال سے دنیا کو کیا خسارہ ہوا، اللہ دنیا کو کیا گھاٹا ہوا، کیا خسارہ ہوا، یہ اس کتاب کا نام ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عالمی قیادت کی بات ہے اور دنیا میں قیام عدل کی بات ہے، اگر اسلام کے جو اصول ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں اور یہ قیادت ایسے ہاتھوں میں جاتی ہے جو لوگ ساری انسانیت کی بات نہ سوچیں، کسی خاص نسل کی بات سوچیں، کسی خاص رنگ کی بات سوچیں، تو سب سے بڑا نقصان تو یہی ہے کہ جو پورے عالم کے لیے بھلائی کی بات ہونی چاہیے جو اسلام میں ہے، اور دوسرے مذاہب جو ہیں آسمانی مذاہب سب میں یہ چیز پائی جاتی ہے، تو قیادت میں اس عنصر کا آنا جو جس کے فکر میں وسعت نہ ہو، جو پورے انسانوں کو لے کے چلنے کی بات نہ سوچے اور عدل کی بات نہ سوچے، اس سے بہت بڑا نقصان دنیا کا ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا موضوع ہے کہ بہت تفصیل سے اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت دنیا کس طرف جا رہی ہے، سائنس اور تحقیقات کا رخ کیا ہے۔ ایک سائنسداں نے کسی نے پوچھا تھا کہ جنگ عظیم دوم میں جو بڑے سے بڑا ہتھیار استعمال ہوا وہ ایٹم بم تھا، تو یہ تیسری جنگ عظیم ہوگی تو کون سا ہتھیار استعمال ہوگا؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ تیسری جنگ عظیم میں کون سا ہتھیار استعمال ہوگا ہے تو میں نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن چوتھی جب جنگ عظیم ہوگی تو اس میں لاٹھی ڈنڈے ہی استعمال ہوں گے اور کچھ بچے گا نہیں۔ تو یہ جو ہم نے دنیا کو تباہ کرنے کا پورا سامان کر لیا ہے، اگر غلطی سے بھی کہیں ٹچ ہو گیا اور کہیں بٹن دب گیا تو معلوم ہوا کہ پوری دنیا تباہ ہو گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ کا کہ وقت بہت قیمتی ہے، اور میں آخری بس میں اپنا میرا آخری سوال ہے، پھر جاوید بھائی انشاءاللہ دیکھیے حضرت آپ نے بتایا کہ بھئی مسلمانوں کو آپ نے آخری اپنی جلد کے اندر اس کے اندر کئی آپ نے تجاویز رکھی ہیں، آپ نے بتایا کہ بھئی OIC ہے، سب چیزیں ہیں۔ حضرت دیکھیے جنگ عظیم دوم کے بعد اور یہ خلافت عثمانیہ کے بعد جو ہے نا، وہ ذرا سا اسٹریٹجی بھی بدل گئی ہے، دنیا بھی بدل گئی ہے، دنیا کی کاروائی کے کیسے کاروائی کرنی ہے وہ بھی بدل گئی ہے۔ کلونیلزم میں یہ تھا کہ وہ جو سپر پاورز تھیں وہ اپنی چند فوج لے کر کے جاتی تھیں، وہیں سے فوج کو ہائر کرتی تھیں، پھر انہی کو پے کرتی تھیں اور اس طرح سے حکومت کرتی تھیں۔ لیکن اس کے بعد جنگ عظیم دوم کے بعد یہ اسٹریٹجی چینج ہو گئی ہے۔ اب یہ جو ورلڈ آرڈر ہے اس کے اندر یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے وہاں موجود ہیں انہی کو آپ جن کا انتخاب کریں گے وہ جمہوریت کے ذریعے آپ کے سر پہ یا بادشاہت کے ذریعے آپ کے سر پہ بٹھائے جائیں گے، اور وہ حکومت کریں گے جو کہ اصل باشندوں کی ترجمانی نہیں ہوگی۔ اس میں آپ کو اپنے کے جو بوٹ ہیں وہ سوال پہ نہیں جائیں گے، لیکن کام وہی ہو رہے ہوں گے۔ تو ہے تو یہ کلونیلزم ہی کی ایک صورت، جس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ فلسطین میں جو ہو رہا ہے اور ارد گرد کے سارے مسلمان ممالک نہ صرف یہ کہ خاموش نہیں، بلکہ ان میں اس کے پارٹیسپینٹ اس طرح سے ہیں کہ اسرائیل کو اگر وہ صرف یہی بند کر دیں، جیسے ہوتی جو کر رہے ہیں، یا جس طرح سے کہ بھئی ان تک یہ ساری چیز رسد نہ پہنچے، جس طرح سے انہوں نے غزہ کے اوپر کیا ہوا ہے کہ کوئی رسد نہیں پہنچ پا رہی ہے، تو آپ کب تک چل سکتے ہیں، کتنے دن تک چل سکتے ہیں؟ لیکن اب جو صورتحال یہ ہے، اس کے اندر اب مسلمان کیا کریں، کس طریقے سے کریں، کیونکہ وہ جو بھی صورتحال کریں گے وہ تو کیلکولیٹڈ مووز ہیں کہ کون آ کر کے ملک کو چلائے گا جو کہ دوسرے ممالک کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کر سکتا ہے۔ تو میں بالکل جو بھی شخص میں مسلمان ہی نہیں کہہ رہا ہوں، جو بھی شخص قرآن کو سمجھ کر کے پڑھتا ہے تو ایک چیز اس کے ساتھ ضرور ہوگی کہ وہ کبھی نیگیٹو نہیں ہو سکتا۔ تو میں مطلب نیگیٹیوٹی تو نہیں ہے، لیکن ظاہری اسباب میں کیا ہے، کیا کریں ہم، کس طرح سے اس کا جو چینج ہم لانا چاہتے ہیں وہ لے کر کے آئیں، تو حضرت اس سلسلے میں کچھ رہنمائی فرمائیے۔ جی بھائی، ہمارے انصاری صاحب نے جو سوال اٹھایا ہے، سچی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک زمانے سے سوچنے والے بہت کم ہو گئے ہیں۔ حالات کا صحیح تجزیہ کریں اور سوچیں کہ کیا ہو سکتا ہے، کیا ممکن ہے۔
یہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے عالمی طور پر، جو حکومتیں بنتی ہیں بگڑتی ہیں، جو تماشے ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اب صورتحال ایک تو یہ ہو گئی ہے کہ اقبال نے کہا تھا، شعر مصرے میں کہہ دیا کہ فرنگ کی رگے جاں فنجہ یہود میں ہے۔ جی مسئلہ یہی ہے کہ جو پورا سسٹم مالیات کا ہے، میڈیا کا ہے، اور بھی چیزیں جتنی بھی ہیں، کچھ خاص کنٹرول میں لوگوں کے ہیں۔ اور اب بڑی سے بڑی حکومتیں، بڑے بڑے ملک قرضوں میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ قرضوں کے بغیر گاڑی چل نہیں سکتی، اور قرضوں کا سود ادا کرنے کے لیے پھر قرضے لیے جاتے ہیں۔ بے شک اتنا بڑا ملک امریکہ ہے، سب سے مالدار مانا جاتا ہوگا، لیکن یہاں کی اکنومی کی صورتحال کیا ہے، کتنے قرضے اس پر ہیں بینکوں کے۔ تو عملاً صورتحال یہی ہے، کوئی ملک آزاد نہیں ہے۔ ملک چلانا ہے تو قرضے لینے ہیں، اور قرضے لینے ہیں تو جو خرچ فراہم کرتے ہیں ان کی شرطیں پوری کرنی ہے، ان کی پالیسیوں کو نافذ کرنا ہے، اور پھر اپنی منمانی وہ چیزیں وہ نافذ کرتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب چکر ہے۔ جب تک کہ یہ صورتحال دنیا کی رہے گی کہ ہماری حکومتیں مقروض رہیں گی اور قرضوں کے پیچھے دبی رہیں گی، تو آزاد ہے نہیں اپنی پالیسیوں کے تعلق سے۔ بدنیتی کی بات الگ ہے کہ بدنیتی جو ہوتی ہے کہ پیسہ حاصل کرنے کی جو بیماری ہے، چاہے حکمرانوں میں ہو چاہے فوجیوں میں ہو، وہ تو بیماری ہے ہی ہے۔ لیکن اگر یہ نظام جو قرضوں پہ ملکوں کے چلنے کا ہے، کہ اپنے ذرائع پہ انحصار نہیں ہے کہ اپنے ذرائع سے ہم 80%، 50%، 60% اپنی ضروریات پوری کریں، بلکہ حکومت کا سسٹم پورا، تمام چیزیں، تمام ترقیاتی کام قرضوں پر منحصر ہے۔ جب تک یہ نظام چینج نہیں ہوگا تو یہ ظلم کی شکلیں اور استحصال دنیا کا جاری رہے گا۔ اب یہ بے کیسے شک ختم ہو، اس کے لیے کیسے لوگ سوچیں، غور کریں، ایک بڑا موضوع ہے، اور اس پہ سوچنے کا موقع بھی لوگوں کو نہیں ہے۔ جو سوچ سکتے ہیں وہ گویا ظاہر ہے کہ ان کے لیے سوچنا مشکل ہے موجودہ حالات میں۔ پھر بھی مایوسی کی بات نہیں ہے، ان چیزوں کا احساس تو پیدا ہو لوگوں میں، یعنی اور قومیں بھی اس کو سمجھیں۔ بھائی مسلمانوں کا مسئلہ صرف نہیں ہے، دنیا کی جتنی حکومتیں ہیں، عالم کسی انسانیت سب میں، سارے عالمی انسانیت میں حکومتیں گویا اگرچہ غلامی کا دور ختم ہوا، اس معنی میں کہ قبضہ ہو گیا، اس کا حکم چل رہا ہے، لیکن گویا کہ اندرونی غلامی چل رہی ہے کہ ہم اپنی پالیسیاں طے کرنے میں آزاد نہیں ہیں، بلکہ جہاں سے ہم بھیک میں مانگتے ہیں، جہاں سے ہم قرضے لیتے ہیں، وہاں جو پالیسیاں چل رہی ہیں، جو قوانین وہ لوگ چاہتے ہیں، ان قوانین کو ہم پاس بھی کرتے ہیں، اس کو نافذ بھی کرتے ہیں، اسی رخ پہ ملک کو لے جاتے ہیں۔ تو بے بہرحال شک۔ یہ بہت ہی حضرت نازک موضوع بھی ہے اور تفصیل طلب بھی ہے۔ جی نہیں، بہت میں جزاک اسی اللہ، بہت لیے بہت شاید شکریہ، خوبصورت فرمائی فرمائی ماشاء بہت خوبصورت آپ نے تجزیہ کیا ہے۔ انتہائی میں آپ کا ممنون ہوں دل کی اتاہ گہرائیوں سے، اور آپ کی اجازت سے ایک ہدیہ کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات جو آپ نے ہمیں دی تھیں، میں ان کو، علامہ اقبال نے ایک شعر میں کوزہ ہے دریا کو بند کر دیتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تو ہم جب اپنے مرکز سے ہٹ گئے ہیں، دیکھیے نا سود کی بات کی، آپ نے بہت بڑا جملہ بولا ہے۔ میں چاہوں گا کہ میں اس میں بغیر کوئی تشنگی اب بس رہ جانی چاہیے۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے، ہمیں یقیناً 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 اللہ ایک، نبی ہمارا ایک، قرآن ہمارا ایک، اور اس کے باوجود ہم اتنے کمزور، اہل دانش نے بڑی بڑی سوچ سمجھ کے الجھایا ہے ہمیں ان چیزوں کے اندر، بڑی سوچ سمجھ کے۔ آپ جیسے اگر علماء سے استفاضہ حاصل کرتے رہیں، ہمارے درجات بلند ہوں۔ آپ کی میں دل کی عطا گہرائیوں سے ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مولانا امجد صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ڈاکٹر حافظ اخلاص انصاری آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور انشاءاللہ کوئی بھی سوالات ہوں گے تو ہم لے کے، اور کیونکہ جو ہمارا جو یہ نمبر بعد میں چلتا ہے تو میں نے اس میں بھی درخواست ہو جاتی ہے لوگوں سے کہ وہ ہمیں سوال بھیجیں، تو اگر ہمیں سوال ملیں گے تو ہم ڈاکٹر حافظ اخلاص انصاری اور ڈاکٹر جو اپنے مولانا امجد کے توسط سے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اور میری کوشش ہوگی کہ میں ضرور احتیاطی تدابیر کی وجہ سے نہیں، لیکن کوشش کروں کہ میں آپ سے ضرور ملوں۔ حافظ صاحب کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں
میں حضرت سے کہوں گا دعا کر کے اور پھر پروگرام کو جی ختم کریں. بس میں بھی جیسے آپ نے بتایا حضرت اقبال ہی کو ہی کوٹ کروں گا کہ پازیٹیوٹی رکھنی ہے ہمیں انشاءاللہ، اور دعا کے ساتھ دوا کی بھی ضرورت ہے. اور اقبال نے جیسے بتایا تھا کہ یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، کیا بات ہے. جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. تو ہمیں ان شمشیروں سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے اور باقاعدہ رشتہ استوار کرنا ہے. اور حضرت کی جو یہ تصنیف ہے دولت عثمانیہ کی تاریخ تحقیقی اور تجزیاتی مطالعہ، اس کے لیے یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹول ہے ہمیں، کہ ہمیں معلوم ہونا ہے کہ ہم کیا ہیں، کیا وجوہات ہیں، ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، اور پھر انشاءاللہ ایک لائے عمل طے کر کے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اس میں حافظ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ بتا بھی دیں کہ وہ کتاب حاصل کیسے کی جا سکتی ہے اور اس کا ہدیہ کیا ہے، تاکہ لوگ اس کا بھی آپ اعلان کر سکتے ہیں. ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر. جی اس کا ہدیہ جو ہے وہ $50 ہے، تینوں جلدوں کا ماشاءاللہ. حالانکہ یہ مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ کتاب اردو میں ہے، اب اس کے انشاءاللہ ٹرانسلیشنز انگلش میں، عربک میں اور ٹرکش زبان میں ہو رہے ہیں، تو وہ پھر جب انشاءاللہ اویلیبل ہوں گے تو بتائیں گے. اس وقت کتاب جو ہے اردو میں اویلیبل ہے ماشاءاللہ، $50 اس کا ہدیہ ہے. اور جو مولانا امجد صاحب ہیں ماشاءاللہ یہاں سبیل الرشاد کے حوالے سے، یا تو ان سے منگائی جا سکتی ہے، یا ہمارا ایک انسٹیٹیوشن ہے یہاں پہ یونٹی اسلامک سینٹر پاورڈ بائی لائٹ اپون لائٹ، ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ ریسرچ کے اوپر بلیو کرتی ہے، تھنک ٹینک ہے. انشاءاللہ جیسے مولانا نے بتایا کہ سوچنے کی ضرورت ہے، تو ہم یہاں بیٹھ کر کے الحمدللہ سوچتے ہیں، نہ صرف یہاں پہ مسلمانوں کا بلکہ پوری انسانیت میں جہاں جہاں پہ بھی مظلوم لوگ ہیں، ظلم ہو رہا ہے، تو اس نظام کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے. اس میں حضرت کی بھی رہنمائی ماشاءاللہ کل تشریف لائے تھے اور ہمیں بتایا. تو دونوں سینٹر سے ہی ڈسٹریبیوشنز کا انشاءاللہ عمل ہو سکتا ہے. آپ میرا بھی نمبر اور مولانا امجد صاحب کا نمبر شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو پھر جو انکوائریز آئیں گی we will take care of it انشاءاللہ. جی انشاءاللہ ہم یہ اس کا باقاعدہ اعلان بھی کریں گے. حضرت میں آپ سے آخری درخواست ہے کہ دعا کے ساتھ اس پروگرام کو ختم کرائیے، اور ہمارے ناظرین کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے دعا کی درخواست ہے. بہت شکریہ آپ حضرات کا، حضرات نے اس کا نظم کیا. بس میں اقبال کا ایک شعر پڑھ کے دعا کرتا ہوں کہ نہیں نا امید ہے اقبال اپنے کشتے ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنے نہیں نا امید ہے اقبال اپنے کشتے ویراں سے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساتھی، مایوسی کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ اگر محنتیں ہوں گی، فکر ہوگی، عمل ہوگا تو انشاءاللہ حالات تبدیل ہوں گے. اور یہ تو خیر دین، یہ ملت تو ہمیشہ کے لیے ہے، یہ دین ہمیشہ کے لیے ہے. انشاءاللہ اس خیر کو ہم پھیلائیں گے پوری انسانیت کے لیے. تو دعا کر لیجئے درود پڑھ کے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ رمضان کا مہینہ ہے، اے اللہ ہم سب کے مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے. اے اللہ ہم سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیجئے، جہنم سے رہائی کا فیصلہ فرما دیجئے. اے اللہ تمام انسانیت کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیے. اے اللہ فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرمائیے، ان پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو ختم فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو اپنی ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جو ذمہ داری ہم پر مسلمان ہونے کے حیثیت سے عائد ہے. اے اللہ ہم سب کو اسلام پہ قائم رکھیے. اے اللہ ہمارا اور ہماری نسلوں کو ایمان پہ قائم رکھیے اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ کیجیے. اے اللہ مسلمان جہاں بھی ہوں ان کو دین پہ مضبوطی سے قائم رکھیے، اور ہم کو توفیق دیجیے کہ ہم توحید کے اس پیغام کو اے اللہ ساری دنیا میں پھیلائیں، سارے انسانوں تک لے جائیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، رمضان کے روزوں کو قبول فرمائیے. جو بھی نیکیاں چھوٹی چھوٹی ہو پا رہی ہیں اس کو اے اللہ قبول فرمائیے، اور جو کمیاں ہیں اس کو درگزر فرمائیے. اے اللہ جو لوگ بیمار ان کو شفا عطا فرمائیے، جو پریشانیوں میں ان کی پریشانی دور فرمائیے. اے اللہ دنیا میں امن و امان قائم فرمائیے. اے اللہ محبت کا ماحول پیدا فرمائیے. اے اللہ گھروں میں سکون دیجیے، اطمینان دیجیے. اے اللہ ہماری فیملی لائف کامیاب بنائیے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ، بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ. اچھا اللہ حافظ.